अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब तलबा खैरियत से होंगे। और आज हम जिस उन्वान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ आपकी उर्दू की किताब अबन ज़बान नामा से है और उसका जो है वो सफ़ा नंबर हम खोलेंगे 99। जी हाँ 99। इस पर जो है वो आपको नज़र आएगा एक उन्वान मज़मून नवेसी। जी हाँ, हम आज मज़मून नवेसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और मज़मून नवेसी आप लोगों के लिए कोई नया लफ्ज़ नहीं है। इंग्लिश में आप ऐसे राइटिंग करते रहते हैं, उर्दू में भी आप गुज़िश्ता जमातों में मज़मून नवेसी जो है वो पढ़ कर आए इसके बारे में। तो जो है वो आज हम बयानिया मज़मून नवेसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी डिटेल से जो मज़मून नवेसी लिखी जाती है उसके बारे में। ठीक है, अपने ख़यालात को, जज्बात को, महसूसात को, मुशाहिदात को साफ़, शुस्ता और मौसर ज़बान में अदा करने का नाम मज़मून नवेसी है। यानी कि आप किसी भी उन्वान के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं, आपके क्या इमोशंस हैं, आपके क्या जज्बात हैं, आप क्या फ़ील करते हैं उन चीज़ों के बारे में, आपकी ज़ाती राय क्या है और एक अमूमी राय क्या है, यानी आम तौर पर लोग क्या है कहते हैं और आपका अपना उसके बारे में क्या ख़्याल है, आपकी ऑब्ज़र्वेशन क्या कहती है, आपका मुशाहिदा क्या कहता है उस बारे में। इन सारी चीज़ों को जो है वो जब आप आसान अल्फाज में मौसर ज़बान में लिखते हैं तो उसको जो है वो मज़मून नवेसी कहा जाता है। अब मज़मून नवेसी के लिए आप देखिए कि इसमें 5 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1 ख़यालात, तर्ज़ बयान, उसका तरतीब देना और उसकी सेहत मज़मून और ज़ख़ीरा अल्फाज। यानी आप जो मज़मून लिख रहे हैं उसमें आपके ख़यालात जिस कदर वसी होंगे, जिस कदर बुलंद होंगे, उतने मज़मून अच्छा होगा। ख़यालात की बुलंदी और वसअत के लिए आप ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि आपके पास एक अच्छा ऑब्ज़र्वेशन उसका होना चाहिए, ख़यालात होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख़्याल आता है आप किसी भी उन्वान के बारे में सुनकर। और फिर तर्ज़ बयान, यानी अगर आपके पास उम्दा से उम्दा ख़यालात हैं लेकिन अगर आपके पास पेशकश का तरीका अच्छा नहीं है, आप उन ख़यालात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो वो बिल्कुल गैर ज़रूरी हो जाएगा, तो ख़यालात की कदर व कीमत बिल्कुल कम होकर रह जाएगी। इसलिए ज़रूरी है जो भी लिखें वो कवायद की, मुहावरात की तरतीब के साथ हो, ज़बान का लिहाज रखा जाए उसमें, उसका सेहत मज़मून बहुत अच्छी हो, यानी आप जो लिख रहे हैं उसका तरीक़ेकार बहुत अच्छा हो और आपके अल्फाज बहुत अच्छे होने चाहिए। किसी भी बात को पहुंचाने का जो तरीका है वो है गुफ्तगू, और जब वो गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है ना तो आप यकीन कीजिए आम से आम बात भी बहुत लोग गौर तवज्जो से सुनते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें एक अच्छी चीज़ सुनने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं मज़मून के हिस्सों की कि मज़मून के कितने हिस्से होते हैं। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले तमहीद, फिर नफ्स मज़मून, फिर इख्तिताम। तमहीद यानी आप किसी भी उन्वान के बारे में जब मज़मून शुरू करने लगेंगे तो उसका पहले तारुफ़ देंगे, उसकी तरफ इशारा करके बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहती हूँ आप कंप्यूटर के फ़वाइद और नुकसानात पर मज़मून लिखें, तो आप पहले बताएंगे कि कंप्यूटर है क्या, फिर उसके फ़वाइद और नुकसानात बाद में आएंगे, पहले आप उसके बारे में बताएंगे, तमहीद बांधेंगे कि आखिर कंप्यूटर है क्या चीज़। पहले आप उन्वान को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, उन्वान की वजाहत करेंगे, उसके बाद नफ्स मज़मून पर आएंगे। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि मज़मून हम 3 हिस्सों में, मकसद 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ भी ठीक है लेकिन इसको आप 3 पैराग्राफ से ज़ायद भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही पैराग्राफ होगा, ये भी एक ही पैराग्राफ होगा। हाँ, आप नफ्स मज़मून के अंदर पैराग्राफ को बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये हिस्सा आपके मज़मून का असल हिस्सा है, सबसे अहम हिस्सा है, मरकज़ी हिस्सा है, इसी में आपने अपनी राय देनी है, इसके फ़वाइद, नुकसानात सब कुछ बयान करना है। तो ये एक या एक से ज़ायद पैराग्राफ पे हो सकता है। यानी जैसे आप कंप्यूटर के बारे में अगर लिखने जा रहे हैं, आपने यहाँ बता दिया कि कंप्यूटर क्या है, अब उसका इस्तेमाल क्या है, फिर उसके फ़वाइद क्या है, उसका इस्तेमाल एक पैराग्राफ में लिख दिया आपने, फिर उससे फ़ायदे जो हो रहे हैं वो आपने अगला पैराग्राफ लिख दिया, फिर उसके जो नुकसानात हो रहे हैं उसके एक अलग पैराग्राफ लिख दिया। तो ये जो है वो आप नफ्स मज़मून को जो है वो थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद उसी मज़मून का इख्तिताम जब करने की बारी आएगी तो उसे हम पूरे मज़मून का हासिल या निचोड़ कहते हैं। जितनी भी बातें आपने यहाँ की हैं उससे रिलेट जो भी मसाइल, जो भी अच्छी बातें, जो भी आपने उसके मनफी या मुस्बत पहलू बताए हैं, उसके बारे में जो आखिरी हिस्सा होगा आप उसमें एक पॉजिटिव पैगाम देते हुए जो है मज़मून का इख्तिताम करेंगे। मज़मून हमेशा एक अच्छे पैगाम के साथ ख़त्म कीजिए। ये एक अच्छे मज़मून लिखने की निशानी होती है कि आप किसी भी मसले की भी निशानदही करें, उसके मसाइल पर भी जो है वो बात करें, लेकिन मज़मून का जब आखिरी हिस्सा लिखें तो इसको एक अच्छे पैगाम, एक अच्छे हल, एक अच्छी तजवीज़ के ज़रिए ख़त्म करें। बात हमेशा वही पुर असर होती है जो एक पॉजिटिव वे में की जाए।
ایک امید کے ساتھ، کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے، تو آپ ایک اچھے مضمون کا اختتام جو ہے وہ ایک پازیٹیو وے میں کریں، مثبت پیغام کے ساتھ، مثبت تجویز کے ساتھ کریں۔ مضمون لکھنے سے پہلے آپ چند منٹ جو ہے وہ ان بات مطلب اپنے مضمون پر غور کیجئے۔ جو بھی عنوان آ جائے، مان لیجئے آپ پر آپ کہ عموماً جو ہے وہ ارد گرد کے مسائل کے متعلق آپ پر جو ہے وہ کوئی مضمون لکھنے کا عنوان دے دیا جائے، تو آپ پہلے اس مضمون کے عنوان کے بارے میں خاموشی سے سوچئے، کچھ خاص باتیں جو ہیں وہ انہیں ایک پرچے پہ نوٹ کیجئے، پھر ان کو ترتیب دیجئے۔ ہمیشہ پہلے یہ بات ہوتا ہے کہ پہلے مسئلے کی نشاندہی، اس کے نقصانات، پھر اس کا حل اور اس کی تجاویز۔ ڈائریکٹ تجاویز پر آپ نہیں آئیں گے، آپ کسی بھی چیز کا پہلے سلوشن نہیں دیں گے، آپ پہلے اس مسئلے کو جو ہے وہ پہلے بتائیں گے کہ اس مسئلے سے ہمیں یہ جو ہے وہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے، یا یہ مسائل کا سامنا ہے۔ پہلے آپ جو ہے وہ مسئلہ بتائیں گے، پھر اس کے بارے میں آپ اس کی پریشانیاں بتائیں گے، اس سے لوگوں کو کیا تکلیفیں، لوگوں کو کیا کیا مسائل ہیں یا کیا کیا فوائد ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسئلے پر ہی بات ہو رہی ہو، کسی اچھے پازیٹیو وے میں بھی ہم مضمون لکھتے ہیں۔ تو ایک ہی پیراگراف کو جب آپ مضمون لکھیں تو آپ ایک بات کو بار بار نہ دہرائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنے مضمون کو لکھنے کے بعد اس کے نظر ثانی ضرور کریں کہ آپ نے جو مضمون لکھا ہے کیا وہ درست ہے، کیا کہیں اور آپ کوئی پوائنٹ ایڈ تو نہیں کرنا چاہتے، تاکہ غلطیوں کی درستگی بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو جائے۔ پھر مضمون نویسی کی اقسام آپ کو بتائی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تحریری اظہار کے ذرائع میں مضمون نویسی جو ہے وہ اس کا دامن بہت وسیع ہے، یعنی اب بہت سارے جو ہے وہ ایسے لکھنے کو آپ کو ملتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں۔ لکھنے والا ہر طرح کے موضوعات کو، انداز کو مضمون نویسی میں شامل کر سکتا ہے۔ اسکول میں بھی آپ لکھتے ہیں، کالج کی سطح پر بھی ہوتے ہیں، ایون یونیورسٹی سطح پر بھی آپ نفس مضمون جو ہے وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ مضامین آپ کو اب لکھنے ہیں، جیسے آپ 3 کلاس میں بھی لکھتے تھے، 2 میں بھی لکھتے تھے، 6 میں لکھ رہے ہیں، 7 میں لکھیں گے، 8 میں، میٹرک میں، او لیولز میں۔ تو کہنے کا مقصد کہ آپ جو ہے وہ اس کی بڑی اس میں پھر وسعت آتی جاتی ہے۔ جو 2 کلاس کا مضمون لکھتا تھا اس لحاظ سے آپ ڈیٹیل میں لکھیں گے، جو آپ لکھ رہے ہیں آپ سے زیادہ 7 والا جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ، یا 8 کلاس کا بچہ جو ہوگا وہ الگ لکھے گا، اس کا لکھنے کا انداز اور ہوگا۔ تو اس دوران جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کی 5 بڑی اقسام کیا استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیانیہ مضمون، نیریٹو ایسے، جس میں آپ ڈیٹیل سے ہر ایک چیز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہوتا ہے تفصیلی مضمون، ڈسکرپٹیو ایسے جسے آپ لوگ کہتے ہیں، کہ آپ کسی چیز کی ڈیٹیل اس میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس میں مدلل اور استدلالی مضمون ہوتے ہیں۔ مدلل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز پہ جو ہے وہ ریزن کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اس پر جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، اس پہ دلائل دیتے ہیں۔ اپنی بات منوانے کے لیے آپ اس کے اندر جو ہے وہ ریزن دیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ نہیں یہ حقائق جو ہمارے سامنے لائے گئے اس پہ یہ نہیں، یہ بات ہے اور اس کی وجہ یہ ہے۔ پھر ہے بحث مباحثاتی جو ہے وہ مضمون ہوتے ہیں، آرگومنٹیو ایسے جسے کہتے ہیں کہ آپ اس پہ آرگیو کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ پھر ہوتی ہے تحقیقی مضمون، ریسرچ بیس بھی آپ ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے بیانیہ مضمون، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ٹھیک ہے۔ بیانیہ مضمون یہ ہوتا ہے کہ جس میں لکھنے والا اپنے اوپر گزرے ہوئے کسی خاص واقعے کو، تجربے کو، گفتگو کو، بات چیت کو یا حادثے وغیرہ کو قارئین تک پہنچانا چاہتا ہے، قارئین یعنی پڑھنے والوں کو۔ اس میں قوت بیان کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس میں آپ کو ریزن دینے پڑتے ہیں۔ بیانیہ مضمون میں ہمیشہ ایک واضح پلاٹ ہوتا ہے اور بیان موجود ہوتا ہے، یعنی آپ جس بھی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک واضح طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ جیسے ریل گاڑی کا ایک یادگار سفر، ٹھیک ہے، اسی طرح یا میرا ریل گاڑی کا ایک دلچسپ سفر، میری پسندیدہ شخصیت سے ملاقات کا ایک دن، کسی تاریخی مقام کی سیر، کچھ بھی XYZ اس میں آپ جو ہے وہ مضامین لا سکتے ہیں۔ بیانیہ مضامین میں کہانیاں ہوں، یادداشت ہوں، واقعات ہوں، تجربات ہوں، سفر ہوں، اس طرح کے جو ہے وہ موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی بھی کہانی، جیسے آپ یہ کہیں کہ میرا ایک یادگار زندگی کا واقعہ، تو آپ اس میں کوئی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ یادداشت یعنی کوئی ایک یادداشت آپ کو رہ گئی، ٹھیک ہے۔ کوئی واقعات، کوئی ایسا واقعہ کہ جو آپ کے ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے، کوئی خاص ایونٹ، کوئی خاص تقریب، کسی سیر کا احوال، جیسا میری ریل گاڑی کا دلچسپ سفر ایک تجربہ ہی ہے نا آپ کا، سفر کا احوال۔ اب وہ سفر کا احوال کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے آپ اپنے اسکول کے ساتھ کہیں سیر کے لیے گئے تو اس کا سفر کا احوال، سفر نامہ جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا،
ایک شہر جہاں نما، اس کے بھی سفر کی رودات آپ لکھ سکتے ہیں مضمون کی شکل میں، لیکن مضمون میں اور سفر نامہ لکھنے میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں 3 پیراگراف میں نے یہ دیکھا، یہ ہوا، اور یا میں نے یہ چیزیں محسوس کی، وہاں پر یہ مسائل تھے، ان کی یہ نشاندہی، ٹھیک ہے۔ سفر نامہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو جو ہے وہ انہوں نے پیج نمبر جو ہے وہ 101 کے اوپر جو ہے وہ ایک خاکہ دیا ہوا ہے۔ دیکھیے مضمون لکھتے ہوئے آپ کے دماغ میں بھی ایسا ہی ایک خاکہ ہونا چاہیے، جس میں جب آپ کوئی بھی عنوان لکھ رہے ہیں، مان لیجیے میں یہاں لکھ دوں کمپیوٹر کے فوائد و نقصانات، تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بتائیں گے کہ جو ہے وہ کمپیوٹر کا کام کیا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ اس کا آغاز کب ہوا، پہلے اس کی شکل کیسی تھی، اب اس کی شکل کیسی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، اس کے اندر تو آپ کو جو لکھا ہوا ہے، جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے پاکستان کا جو ہے وہ صدر کے لیے لکھنا ہے۔ آپ ضروری نہیں پاکستان کے صدر بننے کے حوالے سے بات کریں، آپ نے لکھنا ہے ذیل میں صدر کے کاموں کے حوالے سے اہم نکات دیے گئے، ان نکات کو آپ ذہن میں رکھیں، ایک خاکہ بنائیں اور ایک مضمون تحریر کریں۔ آپ اس میں اپنی سوچ کو بڑھاتے ہوئے مزید خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کے مضمون کے جو ہے وہ ورڈ لمٹ تقریباً 150 سے 200 ہونی چاہیے، یعنی 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل۔ اب عنوان ہے کہ اگر مجھے ایک دن کے لیے صدر بنا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس نکات ہے کہ ملک کا نام جس کا آپ صدر بننا چاہتے ہیں، اس دن کا آغاز آپ کیسے کریں گے، آپ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کام کریں گے، وہ 3 کام آپ بتائیں۔ پھر آپ بتائیں کہ وہ مشکلات جو اس دوران آپ کو پیش آ سکتی ہیں، آپ کن کن غلط چیزوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کیا نئی اصلاحات لانا چاہتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ صدر بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کریں گے۔ یہ سارے پوائنٹس جو آپ کو دیے ہوئے، آپ ان کو پہلے ایک سیکوینس میں لائیں گے کہ آپ کس ملک کا صدر بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس دن کا آغاز کیا کریں گے، آپ کس طرح کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ صدر آرام سے بن جائیں گے، کہ آپ کو کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی، یا آپ کن مشکلات کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن غلط کاموں کا خاتمہ سب سے پہلے کرنا ہے، اور جب آپ ان غلط کاموں کو ختم کر رہے ہوں گے تو اس دوران آپ کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور اگر آپ صدر بنتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کن 3 چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ جو ہے وہ 3 پیراگراف کی شکل میں ہے، 3 سے زائد بھی آپ کو میں نے کہا تھا آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس جو ہے وہ صفحے کے اوپر آپ خود تحریر کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ یہ کر چکیں گے، اس کے بعد پھر آپ کاپی میں لکھیں گے کہ کمپیوٹر کے جو ہے وہ فوائد و نقصانات پر مبنی جو ہے وہ 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون۔ تو جو خاص طور پہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ بیانیہ مضمون کے اندر آپ نے یہ جتنے بھی نکات بتانے، ان کو پازیٹیو بھی بتانا ہے، ان کے فوائد، اور اس کے جو ہے وہ منفی طریقہ کار بھی آپ بتائیں کہ اس کے جو ہے نقصانات، مطلب کیا کیا مسائل آپ، جیسے اگر صدر آپ بن رہے ہیں تو آپ صدر بن جاتے ہیں، اس کے آپ جب بنتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر کن چیزوں سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کیا چیلنجز آپ کو پیش آ سکتے ہیں، یعنی آپ کے بننے سے تو آپ کو کیا مثبت تبدیلی آپ لا سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کو کیا کیا منفی جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دونوں پوائنٹ آف ویو سے آپ جو ہے وہ اس میں بتائیں گے آپ کیا اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، کیسے لا سکتے ہیں، ایک اچھے ملک کا صدر جو ہے وہ اسے کیا کرنا چاہیے، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ اس صفحے کے اوپر تحریر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا مضمون نویسی کے حوالے سے، اور اگر اس حوالے سے آپ کو ابھی بھی کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔